कैसी हैं आप फौजिया? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अम, किसी की तरफ से माइक अनम्यूट है, इंशाल्लाह आप लोग अपना अपना प्लीज माइक चेक कर लें और जिसका भी अनम्यूट है उसको प्लीज म्यूट कर दें ताकि इंशाल्लाह हम स्मूथली क्लास को कंटिन्यू रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी इंशाल्लाह आज हम लोग जो है सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम बेसिकली हमने जो है कुछ आयत कर ली थी, 69 तक कर ली थी, लेकिन ये कि इंशाल्लाह चूंकि ये कंटिन्यूशन है तो हम थोड़ा सा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से बात शुरू हो रही थी। ठीक है, तो इबादुर रहमान जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और उनकी सिफ़ात, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन चीज़ों को बताया, उन खूबियों को यहाँ पर जो है इन आयात में बेसिकली बताया गया है। और ये खूबियाँ क्यों बताई गई? क्योंकि ये उन लोगों की हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही खूबसूरत टाइटल दिया है, बहुत ही खूबसूरत टाइटल दिया है और वो टाइटल क्या है? इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अर्रहमान के बंदे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के बंदे हैं। इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली उन बंदों में कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर क्या है कि वो अर्रहमान के बहुत करीब हैं, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उनको अपने साथ मंसूब करते हैं। क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ को आप अपने साथ मंसूब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको बहुत पसंदीदा है, बहुत मोहब्बत है और बहुत करीबी है। जैसे हम अपनी ही औलाद के लिए कितने प्यार से कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना? तो यही चीज़ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कि खुशी-खुशी जो है अपने रब की अताअत और बंदगी और उसकी इबादत जो है उसको किया। यानी खुशी-खुशी से जो है इबादत गुज़ार बन गए और अपनी मर्ज़ी और खुशी से क्या है उसकी फर्माबरदारी बजा लाते हैं। और अब यहाँ पर जो है उनकी जो सबसे पहली खूबी बताई जा रही है वो क्या है कि व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे, अल्लज़ीना वो हैं, वो लोग हैं जो यमशूना चलते हैं अलल अर्दी ज़मीन पर हौनन आहिस्तगी से, व इज़ा और जब ख़ातबहुम गुफ्तगू करते हैं उनसे अल जाहिलून जाहिल किस्म के लोग, क़ालू वो कहते हैं, कौन कहते हैं यानी इबादुर रहमान क्या कहते हैं? सलामन सलाम। अब खूबी क्या है इबादुर रहमान की कि वो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। हौनन का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और हौनन का मतलब है कि यानी बड़ी नरमी के साथ और सकीनत के साथ, वक़ार के साथ, तवाज़ु के साथ। और जब हम कहते हैं कि अच्छा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ नरम सी चाल है, तो इसका मतलब यानी ऐसा नहीं है कि ये चाल जो है बहुत मरियल किस्म की है और ऐसे है कि यानी आजिज़ी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा बहुत इंसान जो है कंधे बिल्कुल नीचे को झुका के और ऐसे लगे कि जैसे पता नहीं यानी बहुत ही कोई बीमार किस्म का इंसान है, कोई परेशान हाल किस्म का इंसान है और चाल को बहुत ही मरियल सा बना ले। नहीं, ऐसे जो है ना अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान जो है ना उनकी चाल में तवाज़ु तो होती है, आजिज़ी और इंकिसारी देखने में नज़र आती है कि ये बहुत ही अल्लाह सुब्हाना ताला के झुके हुए बंदे हैं, आजिज़ इंसान हैं। और लेकिन इसके साथ-साथ क्या है कि उनकी चाल में सकीनत, वक़ार और तवाज़ु और उसके साथ-साथ मज़बूती भी नज़र आती है। जैसे कि यानी सल्लम की अगर हम चाल के बारे में देखें कि हज़रत अबू हुरैरा क्या फ़रमाते हैं कि सल्लम ऐसे तेज़ रफ़्तारी से चलते कि गोया आपके लिए ज़मीन को समेट दिया गया हो। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे चलते कि जैसे कि नशेबी ज़मीन पर उतर रहे हों।
اب نشیبی زمین پر اتر رہے ہوں، یعنی جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی تیزی کے ساتھ اتر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ اپنے قدموں کو بہت مضبوطی سے رکھتے ہیں، کیونکہ نیچے جب آپ ڈھلوان کی طرف نشیبی کی طرف اتریں تو سپیڈ جو ہے نا آٹومیٹکلی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، بندہ یعنی آلموسٹ لڑکتا ہوا سٹائل میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دو چیزوں کی انڈیکیشن ہے کہ تھوڑی سپیڈ بھی زیادہ ہے، اور کیا ہے کہ مضبوطی بھی ہے، کہ انسان بہت مضبوطی کے ساتھ قدم رکھ رہا ہوتا ہے کہ گر نہ جائے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ قدموں کو جما کر رکھنا، اور بہت سستی والی چال نہیں ہے کہ بہت ہی سستی کے ساتھ سوچ سوچ کے جو ہے وہ قدم اٹھائے جا رہے ہوں، نہیں، بلکہ کیا ہے، تیزی بھی ہے، اور یہ کہ قدموں کو جما جما کر رکھنا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس طرح سے یہ جو چال میں سکینت ہے، وقار ہے، یہ کتنا ضروری ہے، کہ ایون کہ نماز کیا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت بہت اہم عبادت ہے، اور کسی بھی صورت جو ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی کہ ہمیں رخصتیں دے دی گئیں کہ اچھا اس طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح سے آسانی، جس طرح سے بھی یعنی آسانی ہو سکتی ہے اس طرح سے پڑھ لو، لیکن کیا ہے کہ نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح سے آؤ کہ تم نے سکینت کو اختیار کر رکھا ہو، بس نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ ایون کہ اگر آپ جماعت کے لیے جا رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ اچھا جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کچھ حصہ نکل جائے گا، تو بھی جو ہے نا دوڑ کر جو ہے نا جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، ایک مومن کی چال، عباد الرحمن کی چال کیا ہے، اس میں سکینت ہے، اس میں سکون اور اطمینان ہے، اور جب انسان دوڑتا ہے تو یہ کیا شو کر رہا تھا، بے چینی، گھبراہٹ کی نشانی، کہ انسان جو ہے نا یوں جو ہے بھاگا جائے۔ تو بیسیکلی نماز کے لیے بھی ایون کیا ہے کہ سکون کے ساتھ جو انسان نماز کی طرف جائے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ عباد الرحمن جو ہیں ان کی چال جو ہے یعنی بہت پروقار ہوتی ہے، تواضع کے ساتھ ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز نہیں ہوتی وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کہ عباد الرحمن کی چال میں جو ہے نا تکبر اور سرکشی نمایاں نہیں ہوتی، یعنی ان کی چال جو ہے متکبرانہ نہیں ہوتی، اور سرکشی پر مبنی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بناوٹی سی بھی چال نہیں ہوتی، کہ بہت جو ہے نا بن بن کر بھی نہیں چلتے، اور اس کے علاوہ یہ کہ سستی بھی نہیں ہوتی، ڈھیلا پن بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کہ بہت ہی مریل قسم کی چال چل رہے ہوں، اور ایسی چال چل رہے ہوں کہ جیسے لگے کہ بہت ہی پریشان حال ہیں کہ پتہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی بیسیکلی اسی پر مبنی اس کی چال ہوتی ہے، جو کچھ احساسات، جو کچھ ایموشنز، جس طرح کی فیلنگز، جس طرح کی سوچ انسان کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی عکاسی جو ہے نا اس کی چال میں سے ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کے اندر نرمی، سکینت، سکون، اطمینان، اعتماد ہے تو کیا ہے، وہ اپنی چال میں بھی بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، چال میں بھی اس کے سکون اور اطمینان اور بڑی پر اعتماد چال جو اس کی نظر آتی ہے۔ اور اگر انسان کے اندر جو ہے یعنی بے چینی ہو، انتشار ہو، اور اس طرح سے یعنی غیر اعتمادی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان یعنی بے چینی میں انسان ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، سکینت نہیں ہوتی نا، سکون نہیں ہوتا، تو بے چینی میں کیا ہے، انسان یعنی اس میں کھلبلی رہتی ہے، وہ ہلتا جلتا رہے گا، وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ سم ٹائمز انسان کو گھبراہٹ ہو رہی ہو، بے چینی ہو رہی ہو، تو خام خواہ میں اٹھ کر لوگ جو ہے نا ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی اندر انسان کے اگر انتشار اور بے چینی ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے اس کے باہر بھی نمایاں ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ شخصیت کی عکاسی جو ہے
وہ चाल कर देती है कि आपकी शख्सियत क्या है, आपके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी चाल से जो है ना नुमायाँ हो जाती हैं। और चूँकि इबादुर रहमान जो है ना सुबहान अल्लाह, उनके दिल जो है ना बहुत इत्मीनान में होते हैं, बहुत इत्मीनान में होते हैं, दिलों के अंदर सुकून होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने रब के इबादत गुज़ार होते हैं, अपने रब के अहकामात को मानने वाले होते हैं, उसकी किताब को पढ़ने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले होते हैं। और किताब के बारे में, कुरान के बारे में क्या कहा गया कि ये कुरान ही है जो कि दिलों को इत्मीनान दे सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। और क्या है कि यानी दिल चूँकि इत्मीनान में होता है, सुकून में होता है, तो ऑब्वियसली वो जो अंदर का सुकून और एतमाद है, तो वो चाल को बहुत पुरवकार और मज़बूत बना देता है। चाल कमज़ोर-सी कब होगी? जब अंदर से आप पुरएतमाद नहीं होते, डामाडोल होते हैं, यानी कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो बेसिकली क्या है कि यानी जो दूसरे लोग हैं यानी इबादुर रहमान से हटकर अगर इंसान जो है इबादुर रहमान नहीं है, तो उनकी चाल में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, जो तकब्बुर और सरकशी होती है, रियाकारी है या बनावटी चाल है, तो बेसिकली क्या होता है कि चूँकि इंसान के अंदर उसकी शख्सियत में कमी होती है ना, कमी किस चीज़ की होती है? जो असल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंसान के लिए, उन चीज़ों की इंसान में कमी होती है। क्या रिक्वायर्ड है कि इंसान के दिल के अंदर सुकून होना चाहिए, उसके अंदर इत्मीनान होना चाहिए, उसके अंदर एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की जब कमी होती है, तो शख्सियत में जी ये जो कमी होती है, तो इनको इंसान जो है इस बेचैनी को, इस इंतशार को, इस बेएतमादी को, इस बेसुकूनी को कैसे कम करने की कोशिश करता है, इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है? तकब्बुर के ज़रिए से, सरकशी के ज़रिए से, रियाकारी के ज़रिए से, बनावटी चाल के ज़रिए से। तो बेसिकली इंसान के अंदर जो है ना, तकब्बुर कम कब पैदा होता है, सरकशी कब पैदा होती है, रियाकारी कब पैदा होती है? जब उसके अंदर कोई कमी होती है। जब असल चीज़ की कमी होती है, तो ये बेकार किस्म की चीज़ें जो है ना इंसान के अंदर आ जाती हैं उस गैप को फ़िल करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो गैप फ़िल नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना कि जैसे पज़ल्स में एक रिक्वायर्ड पीस जो कि चाहिए, जब तक आप वो नहीं डालेंगे, वो चीज़ मुकम्मल नहीं होगी। और जितना भी यानी उससे हटकर कुछ भी डालेंगे, उसको ठूँसने की, करने की कोशिश करेंगे, वो प्रॉपर नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जो है ना कि जो चाल है इबादुर रहमान की, वो बहुत ही पुरवकार होती है और यही चीज़ असल रिक्वायर्ड है। और यानी क्या है कि तकब्बुर, सरकशी, रियाकारी ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? कि इंसान जो है देखें तकब्बुराना चाल चलता है क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, इसका मतलब है कि वो एहसासे कमतरी में है। मुतकब्बिर इंसान एक्चुअली क्या होता है कि वो एहसासे कमतरी में होता है। और एहसासे कमतरी में किस तरह से कि इंसान जो है यानी इंसान बहुत छोटा है ना, यानी इंसान अपने असल में अगर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए कि इंसान क्या है, बहुत ही बेबस और छोटी-सी चीज़ है। और चूँकि वो अपने असल को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं असल में क्या हूँ, एक छोटी बेबस सी कमज़ोर सी चीज़ हूँ। ये इंसान की रियलिटी है। और जब इंसान इस रियलिटी को, अपने असल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसमें एतमाद की कमी आ जाती है। और जब वो एतमाद की कमी आती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करता है, बड़ा समझने की कोशिश करता है, यानी तकब्बुर आ जाता है। और जब उसके अंदर तकब्बुर आता है, तो वही चीज़ वो फिर उसकी चाल में भी नुमायाँ होती है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप असल को छोड़ते हैं और नकल की कोशिश करते हैं, नकल से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी भी सही से फिट नहीं होती। तो बेसिकली इसी तरह से क्या है कि रियाकारी में भी क्या है, शो ऑफ में भी क्या है कि इंसान यानी रियाकारी क्या होती है कि असल में तो आप वो हैं नहीं, जो आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कि इंसान के अंदर एतमाद की कमी होती है, जो कि फिर बनावट की सूरत में जो है बाहर नुमायाँ हो जाती है। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो हमें बात पता चल रही है कि इबादुर रहमान क्या हैं, कि उनके अंदर क्या होता है, बहुत एतमाद होता है, क्योंकि उन्होंने हर तरह की हकीकत को, रियलिटी को एक्सेप्ट किया होता है। और यही चीज़ जो है उनके इत्मीनान और सुकून का बायस होती है, और यही चीज़ जो उनकी चाल में भी नुमायाँ हो जाती है। और बेसिकली क्या है, यानी मुख्तसरन क्या है
کہ چال جو ہے انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، اور یہاں پر جو ہے عباد الرحمن، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ڈسکرائب کیا ہے تو سب سے پہلے ان کی چال ہی کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کی چال سے نمایاں ہے، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ہاؤنن، آہستگی، نرمی، سکینت، اطمینان، اعتماد، یہ سارا کچھ ان کے اندر ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بہت آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی دوسری خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ قالو سلاما، سلامتی والا۔ اب یہاں پر جو ہے جاہل کی بات ہوئی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی کہ جیسے ہم نے کہا کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی چال جو ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی کہ چال جو ہے تکبر پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، بناوٹ پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں، ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یعنی سورہ اسراء میں بھی کیا کہا گیا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی زمین پر تو اکڑ کر نہ چل، کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اتنا اکڑ کر انسان چلے کہ اکڑ کر جو ہے پہاڑوں کی لمبائی کو انسان پہنچ سکتا ہے، نہیں، یعنی انسان جتنا بھی اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ اس زمین پر چل رہے تو نہ تو وہ اس قابل ہے کہ زمین کو پھاڑ دے، اور نہ ہی اس قابل ہے کہ اکڑ اکڑ کر جو ہے پہاڑوں کے برابر لمبا ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی کہا گیا کہ انسان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ زمین پر جو ہے اکڑ کر چلے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی جو ہے نا یہ چیز آتی ہے کہ زمین پر جو ہے وہ یعنی اتراتے ہوئے انسان نہ چلے، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر جو ہے نا اترا اترا کر انسان کو نہیں چلنا چاہیے، یعنی وہی بات ہے کہ ریاکاری کے ساتھ اور بہت شو آف کرتے ہوئے اور بناوٹ کے ساتھ اس قسم کی چال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے کیا کہا؟ ولا تمشی، مت چلو ایسا۔ اور اس کے بعد جو ہے عباد الرحمن کی دوسری خوبی بتائی گئی کہ جاہلوں کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اب جاہلیت بیسیکلی کیا ہے کہ جہل کس کو کہتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور جاہل بیسیکلی نادان انسان کو کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ لا علم یعنی ایسا انسان کہ جس کا رویہ عقل مندی پر مبنی نہیں ہوتا اور بیوقوفی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نادان ہے، اس میں عقل نہیں ہے، گنوار ہے، اجڑ پن ہے اس میں، یا پھر یہ کہ لا علمی ہے، یعنی کسی بھی ریزن کی وجہ سے انسان جو ہے جاہلوں کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جہلا جو ہے نا بیسیکلی ہانڈی کا ابلنے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب اس میں بہت جوش آ رہا ہو۔ تو اب کیا ہے کہ یعنی جاہل انسان کیسا ہوا؟ جو کہ نادان ہے اور لا علم ہے اور جذباتی انداز میں بات کرنے والا، بدسلوکی کرنے والا، کیونکہ وہ میننگز میں یاد رکھیں نا کہ ہانڈی کا ابلنا، جوش آنا، تو جاہل انسان بھی کیا ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے، جیسے ہی یعنی اس کے تھوڑا سا آپ کے اور اس کے پوائنٹ آف ویو میں ذرا سا کہیں پہ ڈفرنس آئے گا تو فوراً جو ہے نا آرگیومنٹس کیا ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جائیں گے۔ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ بہت ہی جذباتی انداز میں فوراً جو ہے نا وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، جذباتی انداز میں بات کرنے والا انسان، یعنی ہلکی سی بات ہے لیکن اس کو جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی سیکنڈز میں جو ہے نا وہ اس کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جاہل انسان کون ہے کہ بہت ہی جذباتی انداز میں بات کرنے والا، نادان، بدسلوکی کے ساتھ بات کرنے والا، یعنی تحمل کے ساتھ اور جو ہے صبر کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بدسلوکی کے ساتھ بات کرنے والا، اور خام خواہ میں بات کو الجھانا اور اس کو جو ہے یعنی چیخ چلا کر بات کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جاہلوں میں آ جاتی ہیں۔ تو جب ایسے لوگ جو کہ یعنی شارٹ ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں، جن کا کہ اپنے جذبات پر کوئی قابو نہیں ہوتا،
सेकंड्स में वो इमोशनल हो जाते हैं, सेकंड्स में उनका पारा जो है वो हाई हो जाता है, और फौरन जो है ना वो उनकी जुबान जो है ना वो जिसे कह लें कि बेकार किस्म के अल्फाज बोलना शुरू कर देती है, गलत किस्म के अल्फाज उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं। और यानी थोड़ी ही उसमें जो है ना हल्की सी बात पर जो है ना वो बदसलूकी पर उतर आते हैं, और बात को समझने की बजाय उल्टा बात को मजीद जो है ना वो उलझाते हैं। यानी सही पॉइंट को पिक करने की बजाय खाम खामे बात को जो है ना उलझाते हैं, और ये कि तहम्मुल से बात करने की बजाय चीख चिल्ला कर बात करते हैं। तो ऐसे लोग, जब इनका जब इबादुर रहमान का वास्ता ऐसे जाहिलून से पड़ता है, तो ऐसे में क्या है कि वो बराबर पे उनके मुकाबले पर नहीं आते कि अच्छा ये जो है गुस्से में बात कर रहा है तो मैं भी गुस्से में बात करूं, ये बदसलूकी कर रहा है तो मैं भी बदसलूकी करूं, ये बेकार किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी जो है ना इसी तरह, ये मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं भी नहीं बात मानूंगा, ये चीखा है तो मैं भी बदले में चीखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? कौलू सलामा, सलामती भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो है सलाम जो है ना ये दो मीनिंग्स में है, कि एक तो क्या है कि सलाम कौलू सलामा, यानी क्या करते हैं, इबादुर रहमान का वास्ता जब ऐसे जाहिलों से पड़ता है जो कि ऐसी बहसों में बेसिकली खुद भी उलझते हैं और दूसरों को उलझाते हैं, जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं होता, और जिसका कोई फायदा, जिसका यानी कोई फायदा नहीं होने लगा, ऐसी डिस्कशन में लोगों को उलझाते हैं। तो ऐसे में इबादुर रहमान को जैसे ही रियलाइज होता है कि सामने वाला जाहिल है, और इसको आप जितनी भी बात समझा देंगे, रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं निकलने वाला, और ये जो बात जिसको तूल दिया जा रहा है ये बेकार है इस बात को तूल देना। तो ऐसे में वो फौरन डिस्कशन को एंड कर देते हैं, अपनी बात कन्वे करके, जो वो कहना चाहते हैं, अगर बात यानी जो भी दुरुस्त बात है जो वो कन्वे करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, बताकर वहीं पर जो है ना बात को, डिस्कशन को एंड कर देते हैं। और सलाम क्या है कि आई एम लीविंग, अब मैं मजीद जो है ना इस बात पर बहस नहीं करूंगा। उसके बाद क्या है कि उस जगह को छोड़ देते हैं, या फिर ये कि खामोशी इख्तियार करते हैं। तो बेसिकली कौलु सलामा मीन कि ये सलाम कौन सा है? मुतारिका, यानी तर्क कर देना, यानी लीव कर देना, उस चीज को एंड कर देना। तो पहला रवैया क्या है कौलु सलामा, के बेकार किस्म के लोग जब उनसे उलझने की कोशिश करते हैं और बहस को तूल देने की कोशिश करते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये बेकार किस्म की बहस है, तो वहीं पर जो है ना बात को एंड कर देते हैं। और ये चीज भी देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट है, कि ये खूबी जो है ना यानी बहुत ही जबरदस्त है, कि जब आपको पता है कि एक ऐसी बात, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसको ऐसे ही तूल देने से कोई फायदा नहीं होने लगा, तो उस चीज को जो है ना वहीं पर, यानी एक इंसान को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और जो इंसान खामोशी इख्तियार करता है तो सुभान अल्लाह, ये किन की क्वालिटी है? इबादुर रहमान की क्वालिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कि घर से निकलने लगे, अब कहीं अपॉइंटमेंट थी, कहीं पर टाइम पे पहुंचना था, तो लेट हो गए। अच्छा, अब गाड़ी में बैठ गए, तो एक दूसरे को हम क्या करते हैं, अच्छा ओहो लेट हो रहे हैं, यानी वही बेचैनी, क्योंकि अंदर की बेचैनी है ना तो वो हर चीज में नुमाया होगी। और अगर इंसान के अंदर सुकून है ना, यकीन करें कि अगर आप लेट भी हो रहे हैं ना, तो भी रियलाइजेशन तो होगी कि ओहो हम लेट हो रहे हैं, अफसोस भी होगा, लेकिन वो जो एक हड़बोंग और बेचैनी और इंतशार और बातों में और चाल में, इधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं, चीजें गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, इस किस्म की कोई चीज नहीं होती। तो बेसिकली क्या है कि घर से निकले लेट हो गए, अब जनाब गाड़ी में बैठे हैं तो सुकून से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या है कि यानी बहस शुरू हो गई, अच्छा मैं तो रेडी थी, आपकी वजह से लेट हो गई, नहीं मैं ऐसे था, तुम्हारी वजह से लेट हो गया, फलां ने ऐसा कर दिया, यानी बस वो एक बेकार सी बहस है, एक दूसरे को आप ब्लेम करते रहो। और मजे की बात ये कि जितना भी कर लो दोनों में से कोई मानने वाला नहीं कि मेरी वजह से लेट हो गया। तो बेहतर क्या है, यानी आप इसको, दिस नो पॉइंट कि आप इस चीज को घसीटी जाएं, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लेट हो गए। अगर बहस करने से आप टाइम पे पहुंच सकते हैं, आपका वो जो लेट होना जो है वो खत्म हो सकता है, तो जरूर बहस की जाए। लेकिन ये कि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो वो बहस जो है ना बिल्कुल बेकार है, जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलने लगा, यानी कोई भी मानने नहीं लगा।
اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس سے آپ کا وہ جو لیٹ ہونا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے نا ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، تو بہت بار اس طرح کے موقع آتے ہیں کہ جب انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ عباد الرحمان کا ہے۔ یقین کریں کہ خاموشی، یعنی بس پتہ چل گیا نا کہ یہ بیکار کا ایک آرگیومنٹ شروع ہونے لگا ہے، وہیں پر انسان خاموشی اختیار کر لے، اتنا سکون اتر جاتا ہے، اور بعد میں انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے بیسیکلی اپنے خاموش ہونے پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جب تک جواب نہ دو، دوسرے کو خاموش نہ کراؤ، شاید سکون نہیں اترے گا۔ سکون کس میں اترتا ہے؟ جب انسان بیکار قسم کی بحث کو اینڈ کر دیتا ہے۔ اور کیا ہے، ایک تو یعنی یہ چیز کہ بیکار کی جب بحثیں کوئی ان سے کرے، الجھے، تو وہ کیا کرتے ہیں، بحث کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ دو تین باتیں ہیں کہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ایسی ڈسکشن بہت اچھی ہوتی ہے جو کہ ایسے رخ پر جا رہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی اچھا کنکلوژن اس سے نکلے گا، اس کا کوئی اچھا اینڈ ریزلٹ ہوگا، اور اینڈ پہ جو بھی بات نکلے گی اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ایسی ڈسکشنز تو ہونی چاہیے، لیکن ایسی ڈسکشنز جو کہ یعنی کسی بات پر بحث چھڑ گئی تو ہم بحث کر رہے ہیں، اور سامنے والا جو ہے وہ جاہلانہ رویے پر بھی اتر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم خاموش نہیں ہو رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگلے کو ہم نے جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ یعنی بحث کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے کو ہرایا جائے، دوسرے کو جو ہے وہ زیر کیا جائے۔ تو یہ اس قسم کی ڈسکشن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دوسرے سے اپنی بات منوانے کے لیے خام خواہ میں الجھنا، یہ بھی غلط رویہ ہوتا ہے۔ یعنی نو میٹر وٹ کی کیا ہو جائے، میں تو اس سے اپنی بات منوا کر چھوڑوں گی، اس چیز کے لیے بھی جو ہے نا بحث سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ قول سلامہ دوسرے میننگز کیا ہیں کہ جب کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے یعنی جاہل سے ان کا سامنا ہوتا ہے، تو جواب میں کیا ہے کہ وہ ان کی طرح بدتمیزی نہیں کرتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ سلامہ سلامہ مین کہ بہت ہی پیسفل ورڈز ہوتے ہیں، بہت ہی سلامتی والے الفاظ ہوتے ہیں، کہ وہ جو آرگومنٹ جو کہ جس میں بہت گرمی آ چکی ہے، اس آرگومنٹ کو کیا ہے، ٹھنڈا کر دیں گے۔ ایسے الفاظ، ایسی باتیں ہوں گی کہ وہ بحث جو ہے نا مزید بھڑکنے کی بجائے کیا ہے، اچھے سے جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اینٹ کا جواب جو پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ جو ہے جیسا بھی رویہ رکھے، جیسا بھی برا رویہ رکھے، تو جواب میں ہمیشہ وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہم برابر میں اس کے ساتھ اچھے رہیں۔ حقیقت کیا ہے، یعنی عباد الرحمان کی کوالٹی کیا ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے تو بدلے میں وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ وہ کوالٹی ہے کہ جس کی بنا پر وہ کیا ہے، عباد الرحمان ہے۔ اور کیا ہے، اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی جیسے کہ ایک اور جگہ ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمان یعنی ایک اور کوالٹی جو اللہ کے نیک بندے ان کی پتہ چل رہی ہے کہ جب بےہودہ بات ان کے کان میں پڑے تو وہاں سے وہ کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو اب یہاں پر بھی جو ہے نا، اب جاہل چونکہ یعنی جاہلیت پر مبنی جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اب یہ بھی ہے کہ جب آپ آبویسلی عباد الرحمان کیا ہیں، وہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، جب انہیں کہیں پر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ہمیں لگتا ہے نا کہ اچھا ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں ہمیں غلط کام برائی نظر آئے تو بس یہ ہماری جو ہے نا یعنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بس ہر طریقے سے روکنا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمان جو ہیں کہ وہ جب اصلاح کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کسی کو برائی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ بہت عقل مندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عقل مندانہ رویہ کیا ہے کہ جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے، قالوا سلامہ،
تو وہاں پر جو ہے نا وہ سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. کیسے کہ یعنی جہاں پر اصلاح کرنے سے فساد بڑھنے کا خدشہ ہو، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہاں پر کچھ غلط ہے یا فلاں شخص میں کچھ غلط ہے تو میں اس کی اصلاح کر دوں، لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی اصلاح کی تو اصلاح کی بجائے فساد بڑھ جائے گا. تو جہاں فساد کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں پر عباد الرحمان جو ہے نا بہت محتاط اور عقل مندانہ رویہ رکھتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے نا بیسیکلی ریکوائر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا ایسے جگہوں پر کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایموشنل ہیں، بہت جذباتی ہیں، ایک سیکنڈ میں بھڑک اٹھیں گے، اور آپ ان کو جتنا بھی بات بتا لیں وہ آپ کی رائٹ ناؤ آپ کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اور الٹا یہ کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یا پھر یہ کہ چیخ چلا کر بات کریں گے، یا پھر یہ کہ اپنے غلط رویے میں ضد میں آ کر اور بڑھ جائیں گے. یعنی آپ کی ضد میں آ کے جو ہے اپنے غلط رویے کو اور زیادہ بڑھا دیں گے. تو ایسے میں کیا ہے کہ عباد الرحمان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ قالو سلامہ. جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پر جو ہے جیسے کچھ کوئی ایونٹس ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے یا کچھ بھی ایسا ہے. اب جب انسان اسلام کی طرف آتا ہے، اسلام مینز کہ جب آپ یعنی صحیح معنوں میں آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں انسان پر عیاں ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے آئے ہیں اور بڑے مزے سے کرتے آئے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے ان چیزوں کو کرنے میں، تو سبحان اللہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الٹا کیا ہے کہ وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ چیزیں ہیں. تو پھر انسان کیا ہے کہ اپنی ذات کی حد تک ان چیزوں کو جو ہے برا سمجھتا ہے اور ان کو یعنی اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے. لیکن یہی یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو گھر والے ہیں، سب کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتے. تو ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر ایک انسان جو ہے اسے اسلام کی اپنے دین کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، جبکہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں ابھی سٹل جو ہے وہی پرانی روش پہ ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی گیدرنگ ہے، کوئی شادی بیاہ کا کوئی ایونٹ ہے، کچھ ہے، تو اس میں بہت سارے جاہلیت پر مبنی جو ہے رسم و رواج ہوں گے، بہت ساری جو ہے وہ غلط قسم کی جو ہے چیزیں ہوں گی. تو ایسے میں کیا ہے کہ اب وہاں پر ہم کہیں کہ اچھا اوہو یہاں پر دیکھیں ڈانس گانا اور مکس گیدرنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو جو ہے وہاں یعنی شادی خوب اپنے عروج پر چل رہی ہے اور آپ جا کر وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں، اوہو یہ تو حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس پر یہ سزا ملے گی. اور اسپیشلی ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ یعنی اس وقت آپ کی بات جو ہے نا وہ سنی نہیں جائے گی. آپ ایک بات کریں گے تو اس ایک بات کا بھی یعنی بہت تماشا بن جائے گا، اور الٹا کیا ہے فساد جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر، ایسے موقعوں پر جب عباد الرحمان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہاں سے وہ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اور سلامتی کے ساتھ جو ہے نا ایسی بیکار چیزوں، بیکار رسموں اور ایسی جگہ جہاں پر کہ شیطانی کام اور بیکار قسم کی چیزیں چل رہی ہوں، تو وہاں سے اپنے آپ کو وہ بہت سلامتی سے الگ کر لیتے ہیں. یعنی وہاں پر جھگڑا اور فساد نہیں شروع کرتے، بیکار قسم کی بحثیں، لمبی لمبی بحثیں نہیں کرتے، اور دوسرے کو ہر صورت جو ہے نا اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے. کیونکہ یاد رکھیں یہاں پر یہ جو سچویشن ہے نا وہ کیا ہے، جاہلوں سے واسطہ پڑ رہا ہے. سامنے کون سے لوگ ہیں جو کہ جاہل ہیں، اور جاہلیت کیا ہوتی ہے، لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بیوقوفی بھی ہوتی ہے، اور باقی ساری چیزیں کہ نا تجربہ کاری، نادانی، اور یہ کہ جذبات بہت زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جاہلیت میں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے جو نا ٹھیک ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، خود انسان کو کسی صورت بھی انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہ دوسروں کو جب روکنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو کیا ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری اصلاح سے فساد نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی بیسیکلی جاہلوں کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ ہے نا، آپ ہر ایک کو ایک طرح سے جو ہے
اصلاح نہیں کر سکتے، کسی کو کسی طریقے سے اصلاح کریں گے اور کسی کی کسی طریقے سے اصلاح کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا عباد الرحمان جو ہے نا ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے، کرسیاں گراتے ہوئے اور چیزوں کو پھینکتے ہوئے وہاں سے نکلیں، نہیں ایسا نہیں، قالو سلاما، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یبیتون، یبیتون راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، کیسے بسر کرتے ہیں؟ سجدن سجدہ میں، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے۔ اب کیا ہے کہ اب عباد الرحمن ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی راتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان دن بہت اچھا گزارتا ہے، لائک اگر آپ دن میں ہی اپنے آپ کو آپ نے بہت ہلکان کر لیا، بیکار قسم کی باتوں میں، بیکار قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کر رکھا، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان میں اتنی طاقت نہیں بچتی، اتنی انرجی نہیں بچتی، سارا دن آپ جو ہے مختلف لوگوں سے بحثیں کرتے رہیں یا پھر یہ کہ مختلف بیکار قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، تو کیا ہوگا؟ رات تک جو ہے نا انسان بہت تھک جائے گا اور اس میں بالکل بھی انرجی نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ ایون کہ اگر آپ کہیں کہ اچھا نہیں میں تو رات کو پھر بھی عبادت کر سکتی ہوں، تو آپ جو ہے نا اپنی عبادت میں فوکس نہیں ہوں گے، کیونکہ سارے دن کی وہ بیکار قسم کی باتیں، فلاں سے یہ بات ہوئی، فلاں سے یہ بات ہوئی، فلاں نے میری بات کو یوں اپوز کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ کی عبادت میں چلتی رہیں گی، یعنی عبادت میں آپ بیسیکلی خشوع نہیں لا سکیں گے۔ تو عباد الرحمان جو ہے نا اپنا دن بھی بہت صاف ستھرا گزارتے ہیں، اس طرح کی ساری بیکار ایکٹیویٹیز، بیکار قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے جو اپنی انرجی سیو کرتے ہیں وہ پھر کہاں لگاتے ہیں؟ رات کو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں کہ دن بھی بہت اچھا گزارا، دن بھی بہت اچھا گزارا، رات بھی بہت اچھی گزاری، عبادت میں گزاری، اور جب رات کو عبادت کرتے ہیں تو سبحان اللہ، یعنی اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود، اتنے اچھے نیک ہونے کے باوجود اپنی نیکیوں پر ذرا بھی غرور نہیں کرتے، اپنی نیکیوں پر ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ اور کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو بہت بڑا نہیں سمجھتے، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے؟ والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اصرف دور رکھ عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب۔ جب راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، تو عبادت کرنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے یعنی ان کو پھر بھی اپنے اندر کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنی غلطیوں پر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، اپنی ذات کا وہ کس طرح سے محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آج کے دن ہم سے کیا کیا کمی رہ گئی، کہاں کہاں پر ہم سے جو ہے وہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اور یہ کہ اپنی عبادات کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے کہ اچھا ہم نے تو دن بھی بہت اچھا گزارا، نیکیاں کی، رات کی بھی عبادت کر رہے ہیں تو ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بخشے بخشائے کیونکہ ہم تو عبادت گزاری بہت ہیں۔ نہیں، لیکن کتنی عاجزی اور انکساری ہے، کتنی عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہے کہ نیکیوں کے باوجود ان کی نگاہ کہاں پر ہے؟ اپنی کمیوں پر، اور جب اپنی کمیوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، فوراً اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اور کیا ہے کہ دعا کیا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کر رکھنا، اے ہمارے رب ہم سے جو ہے دوزخ کے عذاب کو دور کر دینا۔ کیوں دور کر دینا؟ ان عذابہ کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ اور غرامہ کیا ہے؟ کہ ایسا ہے جو کہ چپک جائے گا، یعنی انسان کے ساتھ لگ جائے گا، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، ایسی سزا ہے، ایسی تکلیف ہے کہ جس کو انسان چاہ کر بھی اپنے سے الگ نہیں کر پائے گا۔ تو کیا ہے؟ یعنی کس طرح سے جو ہے وہ اپنی رب کی رحمت سے جو ہے وہ بخشش کی امید رکھتے ہیں،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور اپنی جو انسان ہونے کے ناطے جو ان کی کمزوریاں ہیں ان سے اپنے رب سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا بہت بہت یعنی امپورٹنٹ ہمارے لیے کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے دن کس طرح سے گزارتے ہیں، کن کاموں میں گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم اپنی راتیں کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ یہ کوالٹیز جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ عباد الرحمان کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہم بھی اس کیٹیگری میں کب شامل ہوں گے؟ جب یہی خوبیاں جو ہیں ہم اپنائیں گے، کیونکہ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی بنا پر وہ عباد الرحمان بن گئے۔ اور اگر ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کی خوبیاں بھی نہ لیں، پھر بھی ہم اللہ کے بہت پیارے، پھر بھی ہم اللہ کے بہت قریب، پھر بھی اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سراسر خوش فہمی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عباد الرحمان ہیں کون سے لوگ، ان میں کیا کیا خوبی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اپنے دنوں کا بھی جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنے دن گزارتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ رات ہم کیسے گزارتے ہیں، راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے، یعنی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا یعنی یہ کوئی بہت وہ نہیں ہے کہ اچھا ہم نے دن میں 5 نمازیں پڑھ لی بس بہت ہے، اور یہ کہ رات کی عبادت یعنی اسپیشلی تہجد کی بات ہے، جو رات کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان یعنی ہمیں جو نصیحت کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ رات کو جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا انسان کو سو جانا چاہیے، یعنی غیر ضروری جو ہے وہ نہیں جاگنا چاہیے انٹل انلیس کہ آپ کا کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن بیکار قسم کی باتوں کے لیے، بیکار قسم کی چیزوں کے لیے جاگنا، اپنی نیند کو برباد کرنا، یہ تو یعنی کسی صورت بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان سو جائے، کیونکہ سونا تو اپنے آپ میں عبادت بن جاتی ہے جب انسان اس میں سوتا ہے کہ اچھا میں سو جاؤں اور صبح اٹھ کے جو ہے مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، فجر کی نماز وقت سے پڑھنی ہے، تو یہ تو اپنے آپ میں عبادت بن جاتا ہے۔ اور اور اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان سوئے نہ اور اپنی رات کو جو ہے نا بیکار قسم کی چیزوں میں گزارے، اور ہوتا کیا ہے یعنی اکثر جو ہے رات کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہے بہت کچھ واچ کرتے ہیں، ساری ساری رات ہم جو ہے نا اسی چکر میں گزار جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ چلا کہ گیم میں اتنے انوالو ہیں کہ رات ہی گزر گئی۔ اور شیطان بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ سونے نہیں دیتا، اور نیند کب دلاتا ہے؟ جب فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اب فجر کا وقت قریب ہے تو اب بہت نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی گیمز ہیں، یعنی کوئی بھی گیم آپ سوچ لیں، جیسے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب تاش کھیلنے کی عادت ہوتی ہے تو سبحان اللہ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری رات ان کی جو ہے گزر جاتی ہے یوں ہی بیٹھے بیٹھے، کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری رات جو ہے انہوں نے کس کام میں گزار دی۔ تو بیسیکلی جو عباد الرحمان ہے وہ کس طرح سے اپنی رات گزارتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان جب رات جو ہے بیکار قسم کی چیزوں میں گزارتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فجر سے ظہر تک انسان غافلانہ نیند جو ہے وہ سوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ عباد الرحمان کیا کہتے ہیں کہ انہا ساعت، کہ بے شک وہ ہے، یعنی وہ کیا، یعنی وہ جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ ساعت بہت ہی برا ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور مقام۔ اب یہ جو جہنم کا عذاب ہے کہ جیسے کہ یعنی جہنم کا عذاب بیسیکلی ہے ہی ایسا کہ جس سے انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ جہنم کی آگ اور جہنم کی سزائیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہیں؟ بہت تکلیف دہ ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص جس نے کہ اس دنیا میں بہت ہی زبردست قسم کی لگژری لائف گزاری ہوگی، دنیا میں کوئی جو ہے اس کے یعنی کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی تکالیف نہیں تھی، مشکلات نہیں تھی، بڑی زبردست عیش و عشرت پر مبنی اس نے زندگی گزاری،
تو صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس سے جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ جہنم میں ڈپ کر کے نکالا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے کوئی آسانی دیکھی، کبھی تم نے کبھی کوئی عیش دیکھی، کوئی مزہ لیا، کبھی تم پرسکون رہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، یعنی میں نے تو کبھی، یعنی وہ ساری زندگی جو اس نے اتنی عیش کی تھی، ایک لمحے کی جہنم ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ اتنی زیادہ سخت ہے جہنم، اتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو بیسیکلی عباد الرحمان کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، جہنم کیا ہے، اے اللہ ہمیں جو ہے اس جہنم کی تکلیف سے، اس کی آگ سے بچا کر رکھنا، کیونکہ یہ بے شک کیا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ تو رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کیا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور مستقر جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، اور مقام جو ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ مسلمانوں میں جن کے دل میں ایمان ہوگا، لیکن کیا ہے کہ ان کی برائیاں ان کی نیکیوں سے بڑھ گئیں، تو کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو مستقر کیا ہے، عارضی جگہ، یعنی کچھ دیر کے لیے جو ہے آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور مقام کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ جو ہے اسی میں رہیں گے۔ اب آگے جو ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے عباد الرحمن کی، والذین، اور وہ لوگ جو اذا، جب انفقو، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، ولم، اور نہ یقترو، تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان کا جو رویہ ہے وہ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، یعنی بیچ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کیا ہے کہ عباد الرحمن کی خوبی ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہوتے، اسراف نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہوتے، کنجوس بھی نہیں ہوتے، اور اعتدال پر مبنی ان کا جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو یعنی اسراف بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ حرام اور غلط چیزوں پر جو کہ ناجائز ہیں، انسان جب ان پر خرچ کرتا ہے تو بیسیکلی یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ جب انسان حرام کردہ اور ناجائز چیزوں پر خرچ کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر چاہے ایک سینٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اسراف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حرام کردہ چیز پر لگا دیا۔ حرام کردہ چیز پر اگر پیسے لگا رہے ہیں تو چاہے تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے، اسراف میں آ جاتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اسی طرح یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر بیجا خرچ کر دینا، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یعنی جائز چیزوں پر جو ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، تو یہ بھی کیا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی ریاکاری کے لیے اور شو آف کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ کنجوسی کی بات ہے۔ اب کنجوسی کیا ہے، بخل کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضرورت پر بھی نہ خرچ کرے۔ کنجوسی کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ضرورت پر بھی نہ خرچ کرے، یا پھر یہ کہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت سے کم خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، اور جتنی اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں نا، ان کا اثر کے انسان کے حال حلیے سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو جب انسان کو جتنا دے رکھا ہوتا ہے اس سے بھی کم انسان خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو شو کرتا ہے، یعنی مظلوم کہ میرے پاس تو بہت تھوڑا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، کنجوسی میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، وہاں پر یعنی بہت کم دینا یا خرچ نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، بخل میں آ جاتا ہے۔ اور اب یہ جو یعنی یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہے نا بڑی پیاری، یعنی بیسیکلی اسکالرس نے کیا بات کہی کہ ہر وہ شخص یعنی جو کہ ہر اس چیز کو خرید لیتا ہے جو کہ اسے پسند آ جاتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ بیسیکلی مسرف ہے۔ یعنی ایسا شخص جو کہ
ہر وہ چیز جو اس کو پسند آ رہی ہے، جو اچھی لگ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، وہ لے لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسراف پر مبنی جو ہے وہ معاملہ رکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مفرس ہے، مسرف ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی کہ انسان کو یعنی خرچ کیسے کرنا چاہیے، کہ خرچ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ دو چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے، کہ جب بھی انسان کچھ بھی چیز خریدے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یعنی کوشچن کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ آیا یہ چیز میری ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہے تو وہ زیادہ پیسوں سے بھی مل رہی ہے نا، تو اس کو لینا چاہیے، کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ پھر وہ جو ہے نا اسراف میں نہیں آتی کہ اچھا ہماری ضرورت ہے، زیادہ ایکسپینسو ہے، چھوڑو پرے، مشکل اٹھا لو، ضرورت پوری نہ کرو، یہ کنجوسی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ضرورت ہے، چاہے اس پر زیادہ پیسے بھی لگ رہے ہیں نا، تو وہ لے لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ضرورت کے ساتھ یعنی کون سی چیز لینی چاہیے کہ ضرورت بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ فنکشنل بھی ہے، آپ کو فائدہ بھی دے گی، آپ کی زندگی کو آسان بھی بنا دے گی، آپ کے کاموں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دے گی۔ تو ایسی چیزوں پر بھی اگر انسان پیسہ لگاتا ہے نا، اور بے شک وہ پیسہ زیادہ بھی لگتا ہے، تو بیسیکلی وہ اسراف میں نہیں آتا۔ فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے آ، جیسے کوئی خاتون ہے اور وہ ڈش واشر جو ہے نا اس میں نہ یوز کرے کہ ہائے نہیں اس کو استعمال کیا یا خریدے نہ، نہیں نہیں چھوڑو پرے، بس ہاتھ سے برتن دھو لو، کیا ضرورت ہے ڈش واشر یوز کرنے کی، مے بی اس سے جو ہے الیکٹریسٹی کا جو ہے زیادہ خرچ ہوگا، یا پھر یہ کہ پانی کا خرچ زیادہ ہو جائے گا، چھوڑو بس میں ہاتھ سے دھو لیتی ہوں۔ اگر وہ اس وقت کو سیو کر کے اپنے اس وقت کو اچھا پروڈکٹیو یوز کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈش واشر خریدنا، اس کا استعمال کرنا، وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا۔ تو بیسیکلی یعنی اسی طرح سے ہر چیز میں انسان جو ہے نا یہ یعنی ایک چیز بتائی گئی ہے، ہر چیز میں اسی پرنسپل کو رکھ سکتا ہے کہ چیز جو ہے ضرورت کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فنکشنل بھی ہے۔ اسراف کہاں پر ہوتا ہے؟ چیز ضرورت کی بھی نہیں ہے، بس ہم نے لا کے رکھ لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور الٹا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سروس میں پھر ہم لگ جاتے ہیں، اچھا اب اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھو، اب اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھو، اب یہاں سے اس کی اس طرح سے صفائی کرو، ایسے سنبھالو ویسے سنبھالو۔ وہ ہمیں کوئی سروس نہیں دے رہی، ان سے ہم کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے، الٹا بیکار میں ہم پر بوجھ پڑ گئی، ہمارا وقت اور انرجی لے کے جا رہی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ پارٹیز ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں، تو ان پر بھی دیکھیں کہ کتنا بیجا بیکار قسم کی چیزیں جو ہے نا ان پر بہت بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج کل تو شاید یہ چیز جو ہے نا بہت یعنی کریزی اس میں جا رہی ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اگر یعنی ڈیکوریشن جتنی ہم ڈال دیں وہ کم ہے، جتنا اس کو ڈال ڈال کے اور یونیک بننے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور اس میں سے یعنی اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بس یوز کی، یعنی یوز کیا کہ جسٹ سجاوٹ کے لیے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھا کے کیا ہے گاربیج کرنا ہے۔ یعنی کتنا اس پہ خرچ ہوا، پہلے تو انرجی خرچ ہوئی کہ اچھا کیا کیا ہونا چاہیے، ڈھونڈو، سرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، اپنی وقت بھی لگایا، انرجی بھی لگایا، پھر اس کے بعد پیسے لگائے، پھر اس کے بعد اپنا وقت اور انرجی لگایا ان چیزوں کو سیٹ کرنے میں، اس کے بعد اپنا وقت اور انرجی لگایا ان چیزوں کو اٹھانے میں اور گاربیج کرنے میں، اور وہ پیسہ بھی گاربیج ہو گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دو باتیں اگر انسان اپنے ذہن میں رکھ لے کہ انسان چیزوں پر پیسہ لگائے جو ضرورت بھی ہے اور جو آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے، اس طرح سے آپ کو آسانی دے کہ آپ مور پروڈکٹیو ہو جائیں، آپ زیادہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، تو ایسی چیزوں پر ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو صرف بس خوبصورتی دے رہی ہیں آپ کو، دیٹس اٹ، اور آپ سے سروس لے رہی ہیں الٹا، تو ایسی چیزیں کیا ہیں، وہ بیکار ہیں، وہ اسراف میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کنجوسی بھی انسان کی کب ہوتی ہے، یقین کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اتنا بیکار میں پیسہ نکالتے ہیں، اتنا بیکار چیزوں میں پیسہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی کنجوسی میں ایک یہ چیز بھی ہے نا کہ آپ جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کنجوس ہو جائیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم اپنی خواہشات پر اور اپنی پسند کی چیزوں پر، جو کہ صرف بس پسند کی حد تک ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، ان پر اتنا لگا دیتے ہیں کہ بعد میں ہمارے پاس جو ہے نا یعنی
दूसरी तरफ देते हुए हमारे दिल को जो है ना वो कुछ हो रहा होता है कि वहां हम थोड़ा सा निकालते हुए भी हमारे दिल में क्या होता है, बहुत ज्यादा तंगी आ रही होती है। और अगर इंसान जो है मुतदल रास्ता इख्तियार करे तो क्या है कि दोनों तरफ जो है ना इंसान बहुत अच्छा सा जबरदस्त किस्म का जो है वो बैलेंस रख सकता है। और चीजों में एतदाल, ये हमने लास्ट टाइम भी बात पढ़ी थी कि चीजों में एतदाल जो है ये इंसान की यानी कोई भी चीज है ना उसको कंटिन्यू रखने का सबब है। हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में अगर इंसान एतदाल इख्तियार करता है तो उसकी उस चीज को वो कंटिन्यू रखेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो खाने की मिसाल ली थी कि अगर इंसान जो है बेतहाशा खाता है, यानी खाने के मामले में बेसिकली मुसरिफ है, तो क्या है, इसराफ बरतता है कि बेतहाशा खाता है, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए, यानी जो अच्छा लग रहा है बस दिल चाह रहा है खाते जाओ खाते जाओ, तो कुछ टाइम है आप खा लें, उसके बाद क्या है, ब्रेक लग जाती है, फिर आप ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। अगर इंसान शुरू से मोतदल तरीके से अच्छा खाने का, जितनी उसकी जरूरत है उसके मुताबिक खाने का आदी है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत देर तक चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। उन पर बहुत जल्दी वो परहेज वाली सिचुएशन जो है वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने मोतदल रवैया इख्तियार किया था। इसी तरह यानी क्या, सोने की देख लें। अच्छा हम थक गए, हम कहते हैं अच्छा थोड़ा सा सो लें, सो के उठेंगे तो अपने काम करेंगे। अब सोने में अगर एतदाल नहीं होगा, हम अगर बहुत ज्यादा सो लें तो उल्टा और सुस्त हो जाते हैं। यानी ज्यादा सोने से जब हम एक्सेसिव नींद ले लेंगे तो उसके बाद हम काम करने के काबिल नहीं रहते, हम उल्टा और सुस्त हो जाते हैं। तो बेसिकली जहां पर भी इसराफ होता है, आप एतदाल से हटते हैं, वो चीजों को स्टॉप लगा देता है, कंटिन्यूटी को जो है ना वो ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली एतदाल जो है ना ये इंसान की कंटिन्यूटी जो है ना उसको कर देता है। और फिर क्या है, वल्लदीना, और वो लोग जो ला यदऊना, नहीं पुकारते, मअल्लाहि, अल्लाह के साथ, इलाहन, माबूद, आखरा, किसी दूसरे को। अब मजीद बताया जा रहा है कि वो लोग जो कि अल्लाह के साथ जो है किसी और की इबादत नहीं करते, किसी और को उसके साथ शरीक नहीं ठहराते, और क्या नहीं करते, वला यक़तुलून नफ्सा, ना ही किसी जान को कत्ल करते हैं, अल्लती, वो जो, हर्रमल्लाहु, अल्लाह ने हराम कर दी, इल्ला, सिवाय, बिलहक, की हक के साथ, वला यजनूना, और नहीं बदकारी करते, वमन, और जो, यफअल, करेगा, दालिका, ये यानी जो शख्स ये तीन काम करेगा, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारेगा, किसी किसी का नाहक जो है वो कत्ल करेगा, या फिर ये कि बदकारी करेगा, ये तीनों गुनाह में अगर किसी भी में इंसान इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है तो क्या है, यल्का असामा, तो वो गुनाह में मुब्तला हो गया, यानी इस गुनाह की सजा उसको क्या है, लाजिम मिलकर रहेगी। अब यहाँ पर जो है मजीद तीन बातें बताई जा रही हैं कि इबादुर रहमान जो है ना इन तीन चीजों से अवॉइड करते हैं। एक तो क्या है कि तौहीद में वो बहुत खालिस होते हैं, तौहीद में वो बहुत खालिस होते हैं, और किसी सूरत भी जो है अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते। और ये देखें कि इवन के अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरह से तो शिर्क में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि शिर्क की भी कैटेगरीज है ना, कि एक शिर्क अकबर है और शिर्क असगर है। जैसे कि रयाकारी को क्या कहा गया, शिर्क असगर कहा गया। यानी इंसान अगर शो ऑफ करता है, रियाकारी दिखाता है, तो रियाकारी क्या है, शिर्क असगर है, छोटी टाइप का शिर्क है। क्योंकि बेसिकली इंसान की हर नेकी, हर अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। और जब इंसान जो है शो ऑफ करता है, नमाज पढ़ता है, अब पढ़नी तो सिर्फ अल्लाह के लिए चाहिए, लेकिन अगर किसी और को दिखाने के लिए पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपने इस काम में किसी दूसरे को भी शरीक कर लिया, अल्लाह को भी दिखा रहा है और साथ किसी और को भी दिखाने के लिए पढ़ रहा है। तो बेसिकली उसने दूसरे को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। तो ये बेसिकली माइनर शिर्क है। इससे ये नहीं होता कि इंसान जो है वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गया, या ये कि वो मुशरिक बन गया, नहीं। बस ये कि उससे अमाल इंसान के जो है ना, जो उसने अमल किया वो जाया हो जाएगा, उसका अजर नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या है, इंसान इस्लाम में रहता है, इस्लाम से बाहर नहीं जाता। लेकिन शिर्क अकबर जो है वो इंसान को इस्लाम से जो है वो बाहर कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको शिर्क अकबर से बचाए। लेकिन ये जो छोटे छोटे शिर्क है ना,
ان پر ہمیں ضرور نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ فرقان ہی میں کیا پڑھا تھا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے، یعنی کیا تو نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی فل بٹا فل جو ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، صرف خواہشات کے پیچھے پیچھے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میری یہ ڈیزائر، میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے، بس اسی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، میں کیا چاہتا ہوں یہ چیز اس کی سب سے اوپر ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو کیا ہے کہ ایک طرح سے اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی کسی بھی جان کو جو ہے وہ قتل نہیں کرتے الا بالحق، یعنی یہ کہ الا بالحق مین کہ جیسے کہ قصاص ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو یہ حق کے ساتھ کسی کا قتل ہے، حق کے ساتھ کسی کی جان لینا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ جنگ میں ہیں تو سامنے آپ کا دشمن ہے، آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو اگر دشمن آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے، بدلے میں آپ اگر اس کو مار دیتے ہیں تو یہ کیا ہے، حق کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ مقابلے پر ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ باقی جس طرح سے یعنی ہر جان جو ہے سیکرڈ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرمت قائم کی ہے، تو عباد الرحمن جو ہے نا اس حرمت کو قائم رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بدکاری کے کاموں میں بھی انوالو نہیں ہوتے، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا تو یہ کیا ہے، گناہ، سخت گناہ کے کام ہے، چھوٹے سے معمولی کام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سخت گناہ کے کام ہے۔ اور اس میں جیسے ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی سات جو ہے نا ایسے گناہ ہیں جو کہ انسان کو ہلاک کر دیں گے، اور ان سات گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے، شرک کا، دوسرا قتل کا، اور تیسرا کیا ہے، یہی زنا کا۔ اور زنا میں بھی اسپیشلی کیا ہے کہ کوئی اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرے۔ تو بیسیکلی یہ تین گناہ جو ہیں یہ گناہ کبیرہ میں سے آتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یضاعف، کئی گنا ہوگا لہو اس کے لیے، العذاب و عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، و یخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس میں، مہانہ، ذلت اور خواری کے ساتھ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص بھی یہ تین جو کبیرہ گناہ یہاں پر بتائے گئے ہیں ان میں جو کوئی بھی انوالو ہوگا تو اس کے لیے یضاعف، کئی گنا اس کے عذاب کو، اس کی سزا کو کر دیا جائے گا قیامت کے روز، اور وہ ہمیشہ جو ہے اس ذلت اور خواری میں، یعنی وہ جو عذاب اٹھانے کی ذلت اور خواری ہے اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ چیز بھی ہے کہ ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا دیا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، یعنی ایک برائی ہے تو اس کے برابر ہی اس کو سزا دی جائے گی، اس سے بڑھا کر نہیں دی جائے گی۔ اور لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو تین کبیرہ گناہ ہیں، شرک کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا اور بدکاری کرنا، تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یضاعف، کئی گناہ ان کے عذاب کو زیادہ کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ جیسے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ ایسے کہ ان کی جو پنشمنٹ جو ہے، سزا جو ہے ملٹی پلائی ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ بھی ہے کہ یعنی ایک گناہ جو ہے نا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گناہ اس میں ایک ہی چیز انوالو ہوئی ہے، جیسے زنا ہی کی بات ہے۔ اب زنا جو ہے نا ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اٹھا اور اس نے زنا کر لیا، اس سے پہلے اس نے کئی چھوٹے چھوٹے غلط کام کیے ہوتے ہیں جو کہ اس کو فائنلی زنا جیسے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، زنا جیسے بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ملے اور پھر ایک بڑا گناہ بن گیا، تو اس طرح کیا ہوا کہ یعنی اس کی گناہوں کی سزا جو ہے، یعنی چھوٹے گناہوں کی سزا بھی اور پھر بڑے گناہوں کی سزا بھی۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جب انسان یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ کوئی دوسرا بھی کر لیتا ہے، تو آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی گناہ کر گیا تو اس کا حصہ بھی جو ہے نا، یعنی جو کرنے والا اس کو تو ملے، وہ تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کی کرنے کی وجہ چونکہ آپ بن گئے تو وہ حصہ کیا ہے، اس کے حصے میں آ گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ اس طرح سے ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ لیکن سبحان اللہ
इतने बड़े बड़े गुनाह हैं, इतने कबीरा गुनाह हैं, इसके बावजूद हमेशा तौबा का दरवाजा जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से खुला रहता है। ये कभी भी बंद नहीं होता। कब बंद होगा? जब इंसान पर जो है ना मौत आ जाएगी, मौत के फरिश्तों को देख लेगा। उससे पहले क्या है, जितने भी गुनाह हो जाएं, जितने भी कबीरा गुनाह हो जाएं, तौबा का दरवाजा क्या है, हमेशा खुला रहता है। और यही चीज जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत, उसके रहमान होने को शो करती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला किस कदर रहमान है, किस कदर रहमत वाला है, किस कदर रहम करने वाला है अपने बंदों पर, कि कबीरा गुनाहों के बावजूद उनके लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा की। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा की, व आमना और ईमान लाया, व अमिला और अमल किए, अमलन स्वालिहा नेक अमल किए, फउलाइका तो बस यही लोग हैं, युबद्दिलु बदल देगा अल्लाहु अल्लाह सय्यिआतिहिम इनके गुनाहों को हसनातिन नेकियों से, वकान अल्लाहु और है अल्लाह गफूर और रहीमा बख्शने वाला और मेहरबान। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ठीक है, ये बड़े गुनाह सरजद हो गए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है, ईमान ले आता है और फिर अमले सौले करता है, अच्छे काम करता है, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कितने मेहरबान है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। सुभान अल्लाह। एक तो होता है ना कि अच्छा हमने गुनाह किया, तौबा की, तो वो गुनाह जो है हमारे नामा अमाल से मिटा दिया जाता है, ऐसे हो जाता है। यानी अगर इंसान ने खालिस तौबा की है तो वो अम, जो गुनाह है वो ऐसे हो गया कि जैसे कि हमने किया ही नहीं, बिल्कुल उसको साफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है कि गुनाहों का साफ होना एक तरफ, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके गुनाहों को हसनात नेकियों में बदल देगा। सुबहान अल्लाह। यानी जो उसने गुनाह किए थे उन गुनाहों की जगह नेकियां लिख दी जाएंगी। नेकियां लिख देने का मतलब है कि उससे उन नेकियों पर सवाब मिलेगा। उस नेकियों पर सवाब मिलने का मतलब है कि एक्चुअली उसको किन बातों पर सवाब मिल रहा है, जो उसने गुनाह किए थे और गुनाह करने के बाद तौबा की, तो वो नेक गुनाह क्या है उसके नेकियों में बदल दिए गए। सुभान अल्लाह। यानी किस कदर अल्लाह सुभाना ताला जो है वो मेहरबान है अपने बंदों पर। और ये देखें कि यानी आ, कितना यानी इंसान जो है ना वो उसके लिए एक उम्मीद का दरवाजा खुल जाता है, और ये कि उसे कभी भी अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि तौबा हमेशा उसके लिए खुली है, कभी भी मायूस ना हो कि अच्छा मैं बहुत गुनाहगार, मैंने तो बार बार ये गुनाह कर लिए, मैंने तो ये बड़े बड़े गुनाह कर लिए। तो कभी भी अपने रब की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, रहमत तो क्या है कि इंसान की बुराइयां, उसके गुनाह भी क्या है, नेकियों में बदल दिए जाएंगे। और इसी तरह जैसे हमें एक हदीस नजर आती है, इमाम उसको जो है यानी सही मुस्लिम में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो दोजख से सबसे आखिर में निकलेगा और जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। तो ऐसे शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि उसके बड़े बड़े गुनाहों से चश्म पोशी कर दो और छोटे छोटे गुनाहों के बारे में इससे पूछो। यानी इसके जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनको छुपा दो और सिर्फ छोटे गुनाहों के बारे में इससे पूछो। तो आपने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पूछा जाएगा कि तूने फला दिन फला फला गुनाह किए थे, फला दिन फला फला गुनाह किए थे? वो कहेगा कि हाँ मैंने किए थे। यानी अपने वो जो छोटे छोटे गुनाह हैं उनमें से किसी गुनाह से भी वो इनकार नहीं कर सकेगा, सबका जो है ना वो इकरार करेगा, एतराफ करेगा। तो फिर उससे कहा जाएगा कि तुझे हर गुनाह के इवज एक नेकी दी जा रही है। और यहाँ पर याद रखें कि ये शख्स जो है ना अपने हर गुनाह पर जो है अपने हर गुनाह का इकरार किए जा रहा है। ये इकरार जो है अल्लाह के सामने क्यामत के रोज वो कब कर पाएगा? क्योंकि उसने दुनिया में ये इकरार किए हुए थे, उसने दुनिया में ये एतराफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने किए हुए थे। वह मन ताबा, उसने तौबा की हुई थी। तो बेसिकली क्या है कि इंसान जो है अपने गुनाहों का इकरार करेगा और फिर क्या है कि उससे कहा जाएगा कि तुझे हर गुनाह के इवज एक नेकी दी जा रही है। तो वो अर्ज करेगा कि ए मेरे रब, मैंने तो ऐसे भी बहुत से गुनाह किए थे जिन्हें मैं यहाँ नहीं देख रहा। यानी
اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیے گئے تھے، تو اب کیا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو یعنی کچھ ایسے بڑے گناہ بھی کیے تھے کہ جن کو میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ آبویسلی اب اس کو اس کی گناہوں کے بدلے اس کو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو دیا جا رہا ہے، تو پھر اسے یاد آ رہا ہے کہ اچھا میرے تو اور بھی گناہ ہیں جو کہ آج مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس پر یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ فرمانے لگے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے جو ہے انسان کے جو گناہ بھی ہیں وہ بھی کیا ہے، نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ لیکن اب یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب جو ہے انسان گناہ کرے، کیونکہ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ اتنی زیادہ نیکیوں میں جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں، اور یہ کہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور ہم کبھی بھی جو ہے توبہ کرنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یتوب، رجوع کرتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، متابہ، حقیقی رجوع۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے، اسی نے ایکچولی اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، حقیقی رجوع کیا، حقیقی توبہ کی۔ اب یہ حقیقی توبہ کیسے، یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ ومن تابا، جس نے توبہ کی، اعتراف جرم کیا، پھر کیا ہے، وعمل صالحا، نیک عمل کیے، ایسا شخص جو ہے اس کی توبہ کیسی ہے، حقیقی توبہ ہے۔ ایسا شخص کیا ہے، اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف کیا ہے، حقیقی رجوع ہے، اصل میں توبہ ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ غلط کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ غلط کاموں میں انوالو بھی ہوتے ہیں۔ اصل جو سچی توبہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے احساس سے شرمندگی ہو، ریئلائزیشن ہو کہ ہاں مجھ سے غلط ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے، توبہ کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کرے، اور پھر یہ کہ اپنے جو غلط ہو گیا اس کی اصلاح بھی کرے، اور آئندہ زندگی میں نیکیوں میں جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی اس کی بیسیکلی خالص توبہ ہے۔ اور خالص توبہ میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی خالص توبہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کی توبہ خالص تھی یا نہیں تھی، حقیقی تھی یا نہیں تھی؟ اگر انسان کا رویہ توبہ کرنے کے بعد بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ گناہ کے کام اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور وہ اچھائیوں میں، نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے، اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی توبہ کیا تھی، خالص تھی۔ اگر توبہ توبہ بھی ہے، ہم جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، چغل خوری بھی کری جا رہے ہیں، سارے غلط کاموں میں بھی انوالو ہے، توبہ توبہ بھی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹے کی توبہ ہے۔ توبہ سے یعنی سچی اور خالص توبہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے، اس کے عمل بدل جائیں، اور یہی سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی یا کہ نہیں کی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خالص توبہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بیسیکلی اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے نا، تو یقین کریں کہ پھر یعنی اسے اپنے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ جو غلط کام اس نے کیے ہوتے ہیں اور ان سے اب وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ کسی طور بھی اس کے پسندیدہ نہیں رہتے، کسی طور پر بھی ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، یا کسی بھی طرح سے ان میں انوالو ہونا جو ہے نا اس کو اب اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان فار ایگزامپل کچھ غلط کام میں لگا ہوا تھا، یا جیسے میوزک ہی لے لیں کہ کبھی بہت شوق سے سنتا تھا، اچھا سننا چھوڑ دیا، اب توبہ کر لی۔ اب توبہ کا مطلب ہے کہ وہ پلٹ کر اس کی طرف نہ جائے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ اب دل میں جو ہے نا اس کی یہ خواہش نہیں اٹھنی چاہیے کہ اچھا وہ ٹائم اچھا نہیں تھا، اچھا میں بھی کبھی سنا کرتی تھی، فلاں کو سنتی تھی، اس کا کتنا زبردست تھا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی گناہ کی محبت جو ہے نا وہ دل میں باقی ہے۔ سچی توبہ، خالص توبہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی پسند اور ناپسند جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اللہ کو جو ناپسند ہے تو اس کے دل میں بھی اس بات کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو نیک عمل جو ہیں اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان الحسنات کے جو نیکیاں ہیں یذہبن السیئات، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اگر انسان نے ماضی میں غلطیاں کی ہوئی ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، توبہ کی،
नेक अमल कर, अब अच्छे अमल कर रहा है, नेकियां कर रहा है, नेकियों में बढ़ रहा है, तो वो नेकियां क्या है, उसकी बुराइयों को, उसके गुनाहों को उससे दूर कर देंगी। और फिर क्या है कि वल्लज़ीना, और वो लोग जो ला यशहदूना, नहीं गवाही देते, अज़ूरा, झूठ की, व इदा, और जब मर्रू, वो गुजरते हैं, बिल्लग़वी, फजूल चीजों के पास से, मर्रू, गुजरते हैं, किरामन, बड़े अच्छे अंदाज से, अ, बड़े ही यानी किरामाना अंदाज से गुजरते हैं, बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो इदा, जब ज़ुक्किरू, जिक्र किया जाता है, बि आयाति रब्बिहिम, इनके रब की आयात का, लम यखिर्रू, नहीं गिर पड़ते, अलैहा, उन पर, यानी उन आयात पर, सुम्मन, बहरे, व उमयानन, और अंधे होकर। अब यहाँ पर जो है अम, इबादुर रहमान की एक और खूबी बताई जा रही है कि ये वो लोग हैं जो कि झूठी गवाही नहीं देते, और जब ये बेहुदा चीजों के पास से इनका गुजरने का इत्फाक हो जाए, तो वहां से जो है ना, बड़ी यानी अपने आप को बचाते हुए और बड़ी इज्जत के साथ, वकार के साथ वहां से ये गुजर जाते हैं। किरामन, किरामन जो है ना, जैसे करीम से है ना, कि इज्जत और वकार के साथ जो है वहां से गुजर जाते हैं। इन्हीं बेसिकली झूठ, झूठी बातें, झूठी चीजें, झूठी गवाहियां, झूठी शहादतें, बेकार किस्म की चीजें, लव किस्म की बातें, बेहुदा किस्म की चीजें, इन चीजों से अगर कभी इनका वास्ता पड़ जाए, तो वहां से जो है ना, ये यानी अपना दामन बचाकर निकल जाते हैं। दामन बचाकर निकल जाते हैं मीन्स कि इनका कतन भी कोई इंटरेस्ट जो है ना, इस किस्म की चीजों में नहीं होता। और जब अल्लाह सुब्हाना तआला की आयात इन पर पड़ी जाती हैं, तो फिर क्या है, इन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिर पड़ते। यानी जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, तो बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनते हैं, और अपने रब की एक एक बात को जो है ना, उस पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते हैं। अब यहाँ पर जो है अजूर की बात हुई है, और जूर क्या है कि झूठ को भी कहते हैं, और जो है गलत काम को भी कहते हैं, यानी हर गलत काम भी इसमें शामिल है ज़ूर में, यानी झूठ, झूठी बात, और इसके अलावा हर किस्म का गलत काम भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा झूठी गवाही भी ज़ूर में शामिल है। अब इसमें जैसे झूठ है, झूठ पर मबनी बातें हो गई, गलत किस्म के काम हो गए, झूठी गवाहियां हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ज़ूर में है। और इबादुर रहमान जो है ना, ये इन चीजों से जो है ना बहुत दूर रहते हैं, अपने आप को बचा कर रखते हैं, हर किस्म के झूठ से, हर किस्म के गलत कामों से, और झूठी गवाहियों से। अब ये किस किस तरह से होते हैं कि जैसे कि अब झूठ में जो है ना, ये देखें, यानी इवन के ये जो इस तरह की भी चीजें होती है ना, कि खाम खा में झूठ बोला जाता है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए, हंसाने के लिए, जोक्स के लिए झूठ बोलना, और इस किस्म की चीजों को सुनना, और ये कि और इसी तरह जैसे अगर झूठी गवाही की भी बात लें, तो क्या है कि खाम खा में जो है यानी कोई दूसरा झूठ बोल रहा है, झूठी बात कह रहा है, आपको पता भी है कि ये इस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान जो है ना, हाँ में हाँ मिलाए जाए, ऐसे ही है, ऐसे ही है, हालांकि साफ पता है कि जो सामने वाला बात कर रहा है वो गलत है। तो ये क्या है, झूठी बात की, यानी ये भी इसी तरह से आ जाता है कि जैसे कि आपने झूठी बात की जो है वो गवाही दे दी। और यानी इसी तरह से फिर गोल मोल सी बात करना, यानी असल बात को छुपाना, अगर आप गवाही दे रहे हैं तो गोल मोल सी शहादत देना, या फिर गवाही का कुछ हिस्सा छुपा जाना, कुछ बयान कर देना, हेरा फेरी कर देना। और इसी तरह यानी इसमें ये चीज भी आ जाती है कि गैर अहम बात को इस तरह से बयान करना कि वो बहुत अहम लगे, यानी एग्जैजुरेट करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर, बात इतनी नहीं है लेकिन आप जब बता रहे हैं तो खूब उसको मिर्च मसाले लगाकर, खूब उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, जोर में आ जाता है। और इसी तरह अगर बात जो है वो यानी बहुत बड़ी है, लेकिन आप उसको, आपका बयान करने का अंदाज ऐसा है कि जैसे ये तो बस ऐसी हल्की सी मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, तो ये भी क्या है, जोर में आ जाता है। क्योंकि इससे है क्या कि इस तरह के रवैये से बेसिकली आप किसी एक की हिमायत कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि किसी दूसरे की जो है वो हक तलफी हो जाएगी। और ये चीज जो है यानी बहुत बुरी है
کہ انسان جو ہے یعنی جھوٹی گواہی دے. یہ جو زور کی بات ہوئی ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی باتیں اور بیکار قسم کی چیزیں، تو ایسے ہی جیسے ہمیں حدیث میں، ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی جو بڑے گناہ ہیں، جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتایا. اور اس میں سب سے پہلے شرک، اور دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اور یہ جو جھوٹی گواہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اتنا دہراتے رہے کہ صحابہ کرام نے یعنی کیا خواہش کی، کہ دل میں کیا سوچا کہ یعنی کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہو جائے. تو یعنی دہرانے کا مطلب کیا تھا کہ اس چیز کو جو ہے یعنی بہت زیادہ اس چیز پر وہ فوکس یعنی کرایا جا رہا تھا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے. یعنی خبردار سن لو جھوٹی بات، خبردار سن لو جھوٹی بات. یعنی اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ دہرایا کہ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ سکوت فرما لیں. تو بیسیکلی یعنی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی بات کرے، جھوٹی گواہی دے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے زور میں ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ جھوٹ، جھوٹی باتیں، ہر قسم کے غلط کام، جھوٹی گواہیاں. اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو یعنی کیا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کسی کو اپنے سگنیچر کرتے ہیں ٹو ویریفائی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کو آپ سگنیچر کر کے دے رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ اوپر جو کچھ بھی لکھا ہے یہ کریکٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی جھوٹی سٹیٹمنٹ جو ہے نا، کسی کے جھوٹے ڈاکومنٹ کو جو ہے نا وہ ویریفائی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ تو اس نے لکھا ہے، ہمارا کیا، اس نے جھوٹ غلط مطلب لکھا ہے تو یہ اس پر ہے، ہم نے تو جسٹ سائن کرنے. سائن مینس کہ آپ نے اس کے جھوٹ کو ویریفائی کر دیا، آپ بھی اس کے جھوٹ میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہو گئے. تو کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اسی طرح سے ہر معاملے میں جو ہے نا انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا جھوٹ جو ہے نا اس کی زندگی میں اس کی آمیزش نہ ہو. اور یہ جو الزور ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط کام ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں. اس کے علاوہ یعنی اس کی تفسیر اس لفظ کی جو ہے وہ ہمیں مختلف جو صحابہ کرام ہیں ان سے بھی پتہ چلتی ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الزور کیا ہے؟ مشرکین کی عیدیں، میلے ٹھیلے. اب مشرکین کی عیدیں، میلے ٹھیلے کیا ہے کہ یعنی وہاں پر جو ہے نا جو مشرکین کی فیسٹیولز ہوتے تھے وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ بتوں کی بھی خوب ان پہ چڑھاوے چڑھاتے اور خوب خوب ان کے سامنے چیزیں رکھتے اور ان کی عبادت کرتے. تو اس قسم کے جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں جہاں پہ کہ مشرکانہ قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ازدور سے مراد کیا ہے؟ یعنی مشرکین کے عیدیں، میلے ٹھیلے جہاں پر کہ یہ ساری شرک پر مبنی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو عباد الرحمان کیا ہیں؟ لا یشہدون، اس قسم کی جھوٹی چیزوں پر گواہ نہیں بنتے. گواہ مین، یشہدون مین حاضر نہیں ہوتے، وہاں پر پریزنٹ نہیں ہوتے. جہاں پر اس قسم کی بیکار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں عباد الرحمان جو ہے نا وہ وہاں پر پریزنٹ نہیں ہوتے، وہاں پر جا کر کھڑے نہیں ہو جاتے. اور اس کے علاوہ مجاہد کیا کہتے ہیں؟ الزور سے مراد کیا ہے؟ گانے کی مجلسیں، یعنی ایسی مجلس کہ جس میں کیا ہے؟ گانا بجانا ہو. اور الزہری کیا کہتے ہیں؟ کہ شراب کی مجلس. اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں جیسے کہ مشرکین کی عیدیں، میلے ٹھیلے جہاں پہ کہ شرک پر مبنی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یا پھر یہ کہ گانے کی مجلسیں ہیں، یا پھر یہ کہ شراب کی مجلسیں ہیں. تو ان میں جو ہے نا عباد الرحمان حاضر نہیں ہوتے، گواہ نہیں بنتے، ان چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، ان چیزوں کو واچ نہیں کرتے، ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، ان سے اوائڈ کرتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی گانے ہو گئے، شراب ہو گئے، یا پھر یہ کہ جو شرک کی مشرکانہ رسومات ہیں، کس طرح سے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈراماز میں، موویز میں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور یعنی وہی بات ہے نا کہ انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم ان کے یعنی اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں اٹ مینس شاہدہ، ہم نے گواہی دی، ہم وہاں پر پریزنٹ تھے، ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. تو عباد الرحمان جو ہے ایسی چیزوں کے گواہ نہیں بنتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی
جب یہ لو پر سے گزرتے ہیں تو بھی کیا ہے، یعنی بڑے ہی عزت کے ساتھ وہاں سے، یہ لو کیا ہے، لو میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دنیا اور آخرت ہر حساب سے بیکار قسم کی چیز جو ہے وہ لو میں آ جاتی ہے، یعنی مقصد سے خالی چیز، خیر سے خالی چیز، فضول قسم کی بیہودہ فحش گفتگو ڈال لیں، فحش قسم کا لٹریچر ڈال لیں، فحش قسم کی کچھ بھی چیز ڈال لیں، یہ سب کیا ہے، لغو میں آ جاتی ہیں، کہ جن کا کہ یعنی کوئی بے مقصد قسم کی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول ہیں، اور ہر طرح کی خیر سے خالی چیزیں یہ ساری کیا ہیں، لغو میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر عباد الرحمن زور اور لغو ان دونوں چیزوں پہ لا یشہدون، ان کی گواہی نہیں دیتے، ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، ان چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، اور ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ جہاں کہیں پر یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوں، مرو کی راما، بڑی عزت کے ساتھ اپنا دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی کس طرح سے وہ ان بیکار چیزوں سے باوقار انداز سے گزرتے ہیں، کہ جیسے کہ ایک بازوق آدمی جو ہے نا، اگر گندگی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ کیسے گزرے گا، فوراً اپنی ناک کو جو ہے نا بند کر کے گزرے گا، یعنی کیونکہ بڑا بازوق قسم کا انسان ہے، تو جب وہ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرے گا تو وہاں سے وہ بغیر سانس لیے گزرے گا، ایون کہ وہ وہاں پر سانس لینا بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہاں کی یہ جو گندگی، یہ جو بدبو ہے، یہ میری ناک میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے عباد الرحمن بھی اس طرح کی چیزوں میں قطعاً بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، اور کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بڑی عزت کے ساتھ وہاں ان چیزوں سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو سبحان اللہ، لم یخروا علیہا سما و عمیانا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ گونگے اور بہرے نہیں ہوتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور ان سے اندھے پن اور بہرے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے کہ عباد الرحمان جو ہیں ان کو زور اور لغو میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جھوٹی باتوں میں، غلط چیزوں میں، اور یہ جو آ، گانے کی مجلس ہو گئی، شراب کی چیزیں ہو گئیں، مشرکانہ چیزیں ہو گئیں، اور اس قسم کی بیہودہ باتیں ہو گئیں، بیہودہ چیزیں ہو گئیں، ان تمام چیزوں میں عباد الرحمان کو قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ جو لو باتیں ہیں، یہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اس کو وہ غور سے سنتے ہیں، اور یہ چیز تو بہت ہی واضح ہے کہ شیطانی کام اور اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے نا ایک ساتھ دل میں نہیں رہ سکتی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا برابر ایک ایٹ اے ٹائم جو ہے نا دل میں نہیں ہو سکتے، یا تو شیطانی کام چلیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوگی، اور انسان غلط کام کرتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے تبھی کیا ہے کہ وہ غلط کام میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ان سے جو ہے اندھے اور بہرے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زور اور لغو سے دور کر رکھا ہے، زور اور لفظ سے دور کر رکھا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کیا ہے کہ ان کے دل میں اترتا ہے، اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا ہے، نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یقین کریں کہ اگر انسان جو ہے قرآن کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، قرآن کی ریسائٹیشن کو، قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے سننے کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو پھر اپنی زندگی سے میوزک نکال دے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک موسیقی کو سننے والا قرآن کو انجوائے کر لے، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ قرآن کو سننے والا موسیقی انجوائے کر لے، یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں، یا تو انسان جو ہے نا میوزک ہی انجوائے کرے گا، قرآن میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، قرآن سنتے ہوئے اس کے دل پہ بوجھ بن جائے گا، اور بہت تھوڑا سننے کے بعد اس کی بس ہو جائے گی۔ اور اگر انسان قرآن کے سننے والا ہے تو وہ میوزک نہیں سن سکتا، اس کے کانوں پر بہت بوجھ آ جائے گا، یعنی وہ اس ماحول میں رہ نہیں سکتا، وہ میوزک کو برداشت نہیں کر پائے گا، یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میوزک کو سننا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک جگہ رہ نہیں سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عباد الرحمن جب زور اور لفظ سے پرہیز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے ان کے دل میں جا کر اترتا ہے۔
اور اس سے کیا ہے وہ بہت نصیحت پکڑتے ہیں اور اسی میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اچھا عباد الرحمان جو ہیں ان کو زور اور لو میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ یہ حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں، یہ انسان کو ریالٹی میں رکھتی ہیں، یہ حقیقت اور سچ پر مبنی ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ جو بیکار قسم کے ڈراماز، موویز اور یہ گانے بجانے، ان سب میں شراب میں بھی کیا ہوتا ہے، انسان اصل سے تو یعنی اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا، اس کو اصل تو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، عجیب وہ یعنی اپنے خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں، پسند کی باتیں بول رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن جو ہے انسان کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، یہ باتیں سچ پر مبنی ہوتی ہیں اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور جب انسان حقیقت میں رہنا شروع کر دے، اس سے جو ہے نا جھوٹ میں رہنا اچھا نہیں لگتا، اسے فیک باتیں پسند نہیں آتی۔ جب انسان حقیقت پسند ہو جاتا ہے، ریالٹی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ریالٹی کو جو ہے وہ ریالٹی میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، سچ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اسے یہ جھوٹ، فسانوں پر مبنی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں جو کہ انسان نے بس گھڑ گھڑ کے بنائی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اس کا بڑا دل گھبراتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان حقیقت میں رہتا ہے تو یہ افسانوں پر مبنی چیزیں جو ہے نا یہ بیکار، فلش، بچگانہ لگتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ کی ریالٹی میں حقیقت میں رہنے کا لیول ہے، اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جب انسان حقیقت میں رہتا ہے تو اسے جھوٹ اور گھڑی ہوئی باتیں، افسانوی باتیں پسند نہیں آتی، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جو کچھ بھی ہے سب من گھڑت ہوتا ہے، یعنی سٹوریز ہیں، بناتے رہو جیسے مرضی ہے نا، سب فیک ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیسے کہ جیسے اگر آج ہم کہیں یعنی بچوں کا اور بڑوں کا حقیقت کی دنیا میں رہنے کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بچے اس طرح سے حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوتے جس طرح کے بڑے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہم یعنی بچپن میں وہی سٹوریز جو ہم بڑے خوش ہو کے پڑھتے تھے، بچوں کی کہانیاں، آج ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہنسی آئے گی، بلکہ ہمیں لگے گا یعنی یہ بیوقوفی ہے کہ اگر ہم بہت سیریس ہو کر، بہت انٹرسٹ کے ساتھ، فلی انوالو ہو کر اور بڑی دلچسپی کے ساتھ وہ بچوں کی کہانیاں پڑھیں جو کہ ہم کبھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں ان کو لیتے ہوئے، ان میں انٹرسٹ شو کرتے ہوئے ہمیں کیا لگے گا کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ریالٹی کا لیول جو ہے نا وہ ہائی ہو گیا۔ تو بیسیکلی عباد الرحمان جو ہے نا ان کا سبحان اللہ حقیقت میں رہنے کا لیول بہت ہی ہائر ہوتا ہے۔ یہ جو بیکار قسم کی جھوٹ اور فیک پر مبنی چیزیں جن میں ہم بہت اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نا، تو عباد الرحمان کیا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں بہت فیک لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو قطعاً بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حقیقت میں رہنے کا لیول جو ہے نا بہت ہائر جا چکا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں تک جو ہے نا صرف اپنی حد تک نہیں رہتے، بلکہ کیا ہے والذین، وہ لوگ جو یقولون، کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، عطا کر ہم کو، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے۔ اب صرف اپنی فکر میں نہیں ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر بھی عباد الرحمان کو ہوتی ہے۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے ہماری بیویوں میں سے وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے عطا کر۔ کیسی بیوی اور کیسا، یعنی ازواج میں یعنی اسپاؤس، یعنی شوہر اور بیوی دونوں ہو سکتے ہیں، کہ ایسا زوج اور ایسی اولاد جو کہ کیا ہو، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو کہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہو، جو کہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث ہو۔ اور کیا ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ پرہیزگاروں کا امام کیا بنا دے؟ کہ ہم نیکیوں میں بہت آگے ہوں، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان میں، یعنی ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں، ہمیں وہ بنا دے کہ لوگ یعنی نیکیوں میں ہم مثالیں قائم کرنے والے ہوں، کہ ہم نیکیوں کی مثال قائم کریں اور لوگ جو ہے ہماری مثال کو لے کر ہمیں فالو کریں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ نیکیوں میں ہمیں آگے کر دے، سب لوگوں سے آگے کر دے، نیکیوں میں ہمیں امام بنا دے کہ ہم سب سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہوں اور لوگ نیکیوں میں ہمارے پیچھے چلنے والے ہوں۔
हमें फॉलो करने वाले हों, हमें देख कर जो है नेकियों की तरगीब पकड़ने वाले हों, और हमसे यानी नेकियों को सीखने वाले हों, और हम नेकियों के दाई हों, हम दूसरों की रहनुमाई करने वाले हों। किस मामले में? नेकियों के मामले में। और फिर क्या है? उलाइका, ये तमाम चीजें, ये तमाम खूबियां करने के बाद अब इनका जो है ना जो इनको बदला दिया जाएगा वो बताया जा रहा है कि उलाइका, यही वो लोग हैं, युजजौना, बदले में दिए जाएंगे, अल गुरफता, ऊंचे ऊंचे महल, बेमा, बसबब उसके जो सबरू, उन्होंने सबर किया, व युलक्कौना, और उनसे मुलाकात की जाएगी, फीहा, उसमें, तहियतन, दुआ, व सलामन, और सलाम के साथ, खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे, हसनत, बहुत ही उम्दा है, मुस्तक़र्रुम व मुकामा, ठहरने की जगह और मुकाम। अब उनको जो बदले में दिया जा रहा है वो क्या है? ऊंचे ऊंचे महल हैं। ऊंचे ऊंचे महल उनको जन्नत में दिए जाएंगे, और ये क्यों दिए जाएंगे? बीमा सबरू, क्योंकि उन्होंने सबर किया। ये जितनी पीछे क्वालिटीज, जितनी खूबियां इबादुर रहमान की बताई गई हैं, इन सब को अपनाने के लिए जो है ना, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, सबर चाहिए। और यही सब्र है जिसकी वजह से उनमें ये खूबियां थी, और ये सब कामों को करने के वो काबिल हो गए। तो इसके बदले में क्या है? गुरफा, उनको गुरफा मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे, और वहां पर फरिश्ते क्या हैं कि उनको दुआ देंगे और सलामती भेजेंगे उन पर। और क्या है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनका ठिकाना है, बहुत ही उम्दा जगह है उनके रहने की। अब आखिर में कहा जा रहा है कि कुल कह दीजिए, आप इनसे कह दीजिए, माँ याबाऊ, कुछ परवाह नहीं करता, बिकुम, तुम्हारी, रब्बी, मेरा परवरदिगार। यानी आप सल्लम लोगों से कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता। यानी ये सारी बातें बता दी गई कि इबादुर रहमान, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, उनमें ये खूबियां होती हैं। अगर तुम ये इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। क्यों? लौला दुआउकुम, कि अगर ना तुम उसको पुकारो, यानी अगर तुम उसको पुकारते नहीं, उसकी इबादत नहीं करते, उसके अहकामात को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला को भी तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। यानी इस चीज से अल्लाह ताला बेनियाज है कि तुम उसको पुकारते हो या नहीं पुकारते, उसकी इबादत करते हो या कि नहीं करते, उसके अहकामात को मानते हो या कि नहीं मानते। फकद कज़्ज़बतुम, बेशक तुमने झुटला दिया, फसौफ यकूनु लिज़ामा, सो अनकरीब क्या है कि तुम्हारे लिए इसकी सजा क्या है? लाजिम है। यानी अगर तुमने जो है अल्लाह ताला को जुटला दिया, अल्लाह ताला की बात को जुटला दिया, उसके अहकामात को नहीं माना, उसको पुकारते नहीं, उसकी इबादत नहीं करते, उससे मांगते नहीं, तो क्या है कि इस चीज की सजा है, यकीनन है। और वो कैसी है? लिजामा, लाजिम है, यानी चिपक जाएगी, इससे तुम क्या है कि बच नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो है हमारा सूरतुल फुरकान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। और इसमें जैसे कि हमने देखा कि जन्नत में जो है उनको बाला खाने मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे। तो इसमें एक बड़ी प्यारी हदीस है कि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने होंगे कि उनका अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आएगा। तो किसी ने पूछा कि ये जो गुरफा है, यानी ये जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, ये किसको मिलेंगे? तो आपने फरमाया, कलाम को नरम और पाक रखे, यानी जो जुबान की जिसमें नरमी हो, और हर मुसलमान को सलाम करे बगैर फर्क के, यानी किसी को जानता है नहीं जानता, सबको वो सलाम करता है, लोगों को खाना खिलाए, और तब नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। तो बेसिकली यानी ये तीन चीजें हैं कि इंसान जो है अपनी जुबान को नरम रखे, नरमी का मामला रखे, और सब यानी सबको सलाम करे, लोगों को खाना खिलाए, और नमाज कब पढ़े? जबकि सब लोग सो रहे हों। सुभान अल्लाह, यानी बड़ी प्यारी नसीहतें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इंसान इन पर अमल कर जाए तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे महल जो है वो जन्नत में पा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है हमें भी जो है इस बात की तौफीक दे कि हम इन तमाम खूबियों को जिनको हमने आज पढ़ा है, समझा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें तौफीक दे कि हम इन तमाम को जो है वो अपना सकें, हमें नफ्स पर काबू करने की तौफीक अता फरमा, और हमें जो है इबादुर रहमान में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।